नाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू मसनवी शरीफ हिस्सा अव्वल दफ्तर चहारुम की ये हदीस शरीफ है। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियु इज़ा तकर्रबल इबादु इला खालिकिहिम बिल बिर्रि फ़तकर्रब इलैहि बिल अक्ल तस्बिकहुम। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को वसीयत फरमाई कि ए अली, जब हर शख्स किसी ख़ास नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहे तो तुम आकिल और बंदा ख़ास की सोबत के साथ तकर्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करना, ताकि तुम उन सब से सबकत ले जाओ। नेक सोबत इख्तियार करने पर और भी अहादीस नबविया मिलती हैं और इन पर किसी भी साहिब शऊर इंसान को एतराज़ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर कुरान की गवाही भी डाल देनी चाहिए। सूरा काफ की आयत 28 है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वलअशिय्यि युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अगफलना कल्बुहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकान अमरुहु फुरता। यानी ए महबूब, अपनी जान उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसका दीदार चाहते हैं, और तुम्हारी आँखें उन्हें छोड़कर औरों पर ना पड़ें। क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी का संगार चाहोगे और उनका कहा तो बिल्कुल ना मानना जिनका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे हैं और उनका काम तो हद से गुजर चुका है। मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन लोगों के पास बैठने का हुक्म फरमाया जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसका चेहरा देखना चाहते हैं। इस आयत से मुराद अहले सुफ़ा थे जिनका कोई कारोबार नहीं था, शादियां भी नहीं थीं। सुफ़ा के चबूतरे पर सिर्फ याद इलाही उनका काम था। यही नसीहत जो अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई, वही आपने इस हदीस शरीफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को फरमाई। आइए मौलाना की ज़ुबान से सुनते हैं। मौलाना लिखते हैं, गुफ्त पैगम्बर अली रा के ए अली, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया कि ए अली, शेर हक़ की पहलवानी पुरदिली, कि भाई आप अल्लाह के शेर हो, पहलवान भी हो और बहादुर हो। लीक बर शेरी मकुन हम एतमेद। सरकार ने क्या फ़रमाया कि अपनी बहादरी पर अली एतमाद ना करना, अंदर आ दरसाया नहले उम्मीद, बल्कि क्या करना है, किसी कामिल की सोबत में बैठना है जो कि उम्मीदों का शजरे सायादार है। हर कसे गरतात पेश आवर्द। सरकार ने फरमाया, अगर हर शख्स कोई ना कोई नेकी कर रहा है बहरे कुर्बे हज़रत बेचूनो चंद, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, तो तकर्रुब जू बे अक्ल व सिर्र खेश, तो तुम उसका कुर्ब हासिल करना अपनी अक्ल और अपनी कैफियत बातिन से। नए चुएशां बर कमाल व बिर्रहेश, आम लोगों की तरह अपने कमाल और अपनी नेकी पर भरोसा करके तकर्रुब इलाही की कोशिश नहीं करनी। आगे और भी इसको वाज़े फरमा देते हैं, अंदर आ दरसाया आ आकिले। मौलाना लिखते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अली, उस अक्लमंद के साए में बैठना, कस न तानत बुर्द अर राह नाकिले, जिसको कोई अल्लाह के रास्ते से हटा नहीं सकता। ऐसे लोग कौन से हैं जिन्हें अल्लाह की राह से कोई नहीं हटा सकता? यकीनन वो अम्बिया और औलिया हैं। आगे और भी इसको मौलाना वाज़े फरमा देते हैं, पस तकर्रुब जू बदू सुएला। फरमाते हैं सरकार ने क्या फरमाया कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो ए अली, उस कामिल के वसीले से सरम पे चजतात उ हेचगा, और फरमाया कि उसकी अतात से किसी वक्त भी मुँह ना फेरना। मौलाना के बकौल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस कामिल के औसाफ बयान करते हैं और फरमाते हैं, ज़ां के ऊ हर हार रा गुलशन कुनद। क्यों उसके साए में बैठना है? इसलिए कि वो हर कांटे को गुलशन बना देता है। दीदाए हर कूर रा रोशन कुनद, और वो अंधे लोगों को बिनाई अता करता है। ज़िल्ले ऊ अंदर ज़मी चूँको हुकाफ, और फरमाया सरकार ने कि उसका साया ज़मीन पर को काफ के साए की तरह है। रूह चूँ सी मुर्ग बस आली तवाफ़, और फरमाया उसकी रूह आलम बाला की सैर करने वाली होती है, दुनजवी परिंदा नहीं होती।
آگے فرمایا کہ دستگیرو بندہ خاص الہ، بقول مولانا سرکار نے مزید فرمایا کہ اے علی وہ بندہ دستگیر ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، طالباں را می برتا پیشگاہ، اور وہ طالبوں کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ تک لے کے جاتا ہے۔ آفتاب روح نئے فلک، فرمایا اس میں آسمانی سورج نہیں بلکہ روح کا سورج چمک اٹھا ہے کہ از نورش زندہ اند انس و ملک، اور فرماتے ہیں روح کا سورج کس نور سے چمک اٹھا ہے؟ جس نور سے انسان اور فرشتے زندہ ہیں، یعنی اللہ کے نور سے اس کی روح سورج کی طرح چمک اٹھی ہے۔ بقول مولانا سرکار نے آگے مزید کیا فرمایا، بالکل ہی بات کھول دی، فرمایا در بشر روح پوش گشت است آفتاب، فرمایا بھائی علی یہ انسان میں آفتاب حقیقی کا نور شر صدر بن کے آن چھپتا ہے، فہم کن واللہ عالم بالصواب، فرمایا اب تو شر صدر کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو۔ بقول مولانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزید نصیحت فرماتے ہیں، یا علی از جملہ تا تیرا، کہ اے علی اللہ کے راستوں کی تمام نیکیاں چھوڑ، برگزیں تو سایہ خاص الہ، اور اللہ کے خاص کی صحبت میں رہنے کو ترجیح دے۔ بقول مولانا اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس خاص کی صحبت میں علی تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ تو برو در سایہ عاقل گریز، فرمایا اس عارف کامل کے سائے میں پناہ لینا، تا رہی ازاں دشمن پنہا ستیز، تاکہ تو اس چھپ کے وار کرنے والے دشمن سے امن میں آ جائے۔ وہ چھپا ہوا دشمن ہمارے اندر کون ہے جی؟ جو بار بار حملہ کرتا ہے، نفس امارہ ہے۔ اور نفس امارہ کیسے وار کرتا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت 53 میں یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اقرار کروایا، وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتا، یہ تو برائی کا بہت بڑا حکم کرنے والا ہے، مگر وہ جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ یہ اس چھپے ہوئے دشمن کے وار ہیں کہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ آگے بقول مولانا سرکار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مزید فرمایا کہ از ہما طاعات این لائق است، فرمایا تمام اطاعتوں سے تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ مناسب ہے کہ اس پاک کی صحبت میں رہا کرو۔ کیوں؟ تا سبق یابی بر ہر آنکھ سابق است، تاکہ تو ہر پیش قدمی کرنے والے سے پیش قدمی کر جائے، یعنی ان سے آگے بڑھ جائے۔ اب تک جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں ان میں سرکار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی پاک کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا اور اس کی ایک خاص وجہ بتائی کہ تو نفس کے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور اسی کام کے بارے میں قرآن نے فرما رکھا ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ جیت گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ جی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں سے آگے مولانا لکھتے ہیں کہ وہ پاک جس کی صحبت میں بیٹھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا کو حکم دیا، فرماتے ہیں وہ تیرا پیر ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ سرکار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزید فرمایا چون گرفتی پیر ہی تسلیم شو، فرمایا جب کسی کو پیر بنا لو گے تو خبردار پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اس دور کے پیر آپ خود ہی ہیں، اپنی صحبت میں بیٹھنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم چو موسیٰ زیر حکم حضر رو، اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے حضر کے حکم کے ماتحت ہو کے چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں سرسری سا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضر علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ جو کچھ علم لدنی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی بتائیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا کہ وہ ان کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے 3 کاموں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، جس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اس کا کچھ ذکر آگے کلام میں خود آ ہی رہا ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا صبر کن برکار خضر اے بے نفاق، یعنی حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ اے بے نفاق، خضر یعنی مرشد کے ہر کام پر صبر کرنا، تا نہ گوید خضر رو حاذا فراق، تاکہ تیرا خضر جیسا مرشد
تجھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہے۔ گرچہ کشتی بشکند تو دم مزن، فرمایا کہ اگر تیرا خضر جیسا مرشد کوئی کشتی توڑتا ہے تو نے دم نہیں مارنا۔ گرچہ طفل را کشد تو منہ مکن، اور فرمایا کہ اگر کسی بچے کو مار دے تو نے بال نہیں نوچنے۔ اب آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ دست اورا حق چو دست خیش خاند، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہوا ہے، تا ید اللہ فوق ایدیہم براند، یہاں تک کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہونے کا حکم مترتب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں سورہ فتح کی اس آیت کی طرف تلمیح ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اے محبوب جو لوگ حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر لڑنے کی بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ تھا۔ یہ وہی حدیث قرب نوافل والا مضمون ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اپنے فرمان کے مطابق مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، غیر کا ہاتھ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں دست حق میراند زندہ اشکند، کہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مارتے ہیں نا تو زندہ کرتے ہیں، زندہ چے بود جہاں پائندہ اشکند، فرماتے ہیں ان کا زندہ کرنا ابدی زندگی بخشتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں چو گزیدی پیر نازک دل مباش، فرماتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کو پیر بنا ہی لیا ہے تو نازک دل نہ بن، سست و رزیزہ چوں آب و گل مباش، فرماتے ہیں کہ پھر پانی اور مٹی کے گارے کی طرح بکھرنے والا نہ بننا۔ نرم گوید سخت گوید خوش بگیر، فرماتے ہیں کہ پیر تجھے سخت کہے سست کہے خوشی سے برداشت کرنا، تا کند بر جملہ میرانہ امیر، تاکہ تجھے سب بزرگوں سے بڑا بزرگ بنا دے۔ ور بیر زخمے تو پر کینہ شوی، آگے فرمایا سرکار نے حضرت علی کو کہ اگر تو اپنے پیر کی اپنے خضر کی ہر بات پہ کینہ پرور بن جائے گا، غصہ کرے گا، پس کجا بے سیکل آئینہ شوی، تو فرماتے ہیں کہ مانجنے کے بغیر شیشہ کیسے بنے گا۔ عرشی صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے شیشے لوہے کے ہوتے تھے اور انہیں مانج کر صاف کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان میں منہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ مولانا سرکار کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نصیحت کے بعد فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ پیر یا شیخ کا ادب ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر پکڑ لے تو پھر اسے قزوینی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ قزوینی والا قصہ میں مختصر بیان کرتا ہوں، اس سے سبق حاصل کرنا مقصد ہے۔ قزوین عراق کا ایک شہر ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ وہاں کا ایک پہلوان تھا، وہ نائی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرے ادھر شولڈر پہ سوئی سے گود کے نا ایک غضبناک شیر کی تصویر بنا دو، تاکہ کسی بھی لڑائی میں اس کو دیکھ کے نا تو شیروں والی جمع مردی دکھاؤں۔ جب نائی نے سوئی چبھوئی تو پہلوان چلا اٹھا، اس نے کہا بھلے مانس کیا بنا رہا ہے؟ نائی نے کہا شیر کی دم شروع کی ہے۔ پہلوان نے کہا کہ اس دم نے تو میری ناک میں دم کر دیا ہے، دم نہ بھی ہو تو خیر ہے، دم رہنے دو۔ نائی نے دم چھوڑ دی، پھر سوئی چبھوئی، پھر پہلوان کو درد ہوا، اس نے پھر شور کیا کہ اوے بھائی اب کیا بنا رہا ہے؟ نائی نے کہا کان شروع کیا ہے۔ پہلوان نے کہا بھائی کان رہنے دو اور جلدی ختم کرو۔ پھر نائی نے تیسری سوئی چبھوئی، پہلوان چلایا کہ بھائی اب کیا بنا رہا ہے؟ نائی نے کہا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ پہلوان بولا پیٹ نہ صحیح، یہ تصویری شیر ہے، اس کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نائی نے غصے میں سوئی زمین پر دے ماری اور کہا کہ تو کیسا بندہ ہے بھائی، ایک سوئی تو برداشت نہیں کر سکتا، تو نے لڑائی میں کیا شجاعت دکھانی ہے؟ مولانا اس مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں اور لکھتے ہیں اے برادر صبر کن بر درد نیش، فرماتے ہیں بھائی پیر کے دیے ہوئے درد پہ صبر کرنا، قزوینی پہلوان والا کام نہیں کرنا۔ تا رہی از نیش نفس گبر خیش، تاکہ تم اپنے بے دین نفس کے زخم سے نجات پا جاؤ۔ کہ آن گروہے کہ رہیدند از وجود، فرماتے ہیں کہ وہ گروہ جو وجود کی خواہش سے رہائی پا گئے ہیں، یعنی اپنی خواہش نفس پہ انہوں نے قابو پا لیا ہے،
چرخو مہرو ما شارہ آرد سجود، فرماتے ہیں ان کے آگے تو آسمان، سورج اور چاند بھی سر جھکاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ہر کے مرد اندر تنے او نفس گبر، فرماتے ہیں جس کے جسم کے اندر کافر نفس مر جائے، مرورا فرمان برد خورشید و ابر، فرماتے ہیں سورج اور ابر بھی اس کے فرمان بردار ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چیز توحید خدا آموختن، فرماتے ہیں بتاؤں بھائی اللہ کی توحید عملی طور پہ کیسے سیکھی جاتی ہے۔ خیشتن را پیش واحد سختن، فرماتے ہیں کسی ایسے کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو جلا دینا توحید کہلاتا ہے جس کے پاس بیٹھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ یعنی مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عام بندوں کی توحید تو اللہ کو ایک ماننا ہے، اور خواص کی توحید اپنے آپ سے نفس اور ابلیس کو نکال کر اللہ کے نور کو اپنے سینے میں قائم کرنا ہے۔ اور اس کام کے لیے مولانا فرماتے ہیں صبح پیر ہی کام آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں گر ہمی خواہی کہ بے افروزی چو روز، فرماتے ہیں بھائی اگر دن کی طرح روشن ہونا چاہتے ہو، ہستی ہم چو شب خود را بسوز، فرماتے ہیں تیری ہستی کالی رات کی طرح ہے، اس کو جلا کے فنا کر دے۔ آخری شعر لکھتے ہیں در منو ما سخت کر دستی تو دست، فرماتے ہیں تو نے ماؤ من کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ہست این جملہ خرابی از دو ہست، فرماتے ہیں تیری ساری نفسانی خرابی کی وجہ دو ہستوں پر ایمان ہے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں کہ تو ولی میں اللہ کے نور کا منکر ہے، اس لیے ابلیس کی طرح اس کی مخالفت کر کے اپنا راستہ خود ہی بند کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندے میں اللہ کے نور کو ماننے پر امت میں اب اختلاف واقع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ انبیاء اولیاء میں اللہ کے نور کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے شرک کہتے ہیں، جبکہ بندے میں اللہ کے نور کو ماننے والے صوفیاء اور قدیم اہل سنت ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا نور خود بندہ مومن کو بطور انعام عطا کرتے ہیں، اور اسے قرآن میں سورہ انعام کی آیت 126 میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ہمیں یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں۔ پچھلے کسی پروگرام میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں کہ اس سے مراد صرف قبول اسلام نہیں، اس لیے کہ اسلام لانے والے سارے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ مسلمان ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، مسلمان تو دوزخ میں بھی جائیں گے، مسلمانوں میں منافق بھی ہوں گے جو دوزخ میں کفار سے بھی نیچے ہوں گے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کا دوزخ میں جانا سمجھ سے باہر ہے۔ پھر قدیم اہل سنت اور صوفیاء اس پہ سورہ الزمر کی آیت 22 بھی پیش کرتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی اللہ جس مسلمان کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ تیسری آیت جس سے صوفیاء استدلال فرماتے ہیں وہ سورہ ہجر کی یہ آیت ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی جب میں اسے پورا بنا لوں، آدم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ مولانا نے بھی یہی لکھا ہے، فرماتے ہیں گر نبود ذات اندر وجود، کہ اگر آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ کی ذات کا اپنا نور نہ ہوتا، کہہ روا باشد ملک کردن سجود، تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرانا روا سمجھتے ہیں؟ مولانا دوسرے صوفیاء کی طرح اسی بات کے قائل ہیں کہ انسان میں اللہ کا نور موجود ہے۔ مولانا کے مطابق اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا۔ بقول آپ کے اگر آدم میں اللہ کا نور نہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ خود شرک کا حکم دیتے یا فرشتوں سے شرک کرواتے؟ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں سے بھی قدیم اہل سنت اور صوفیاء استدلال کرتے ہیں، جن میں سے میں ایک دو حوالے کے لیے آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ مثلا بخاری کی حدیث اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بقول صوفیاء مومن میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو دیکھتا ہے نا۔ دوسری حدیث بھی بخاری ہی سے ہے جسے حدیث قرب نوافل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اور بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض سے حاصل کرتا ہے اور نوافل سے میرے قریب آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کو بھی صوفیاء اسی استدلال میں پیش کرتے ہیں۔
تیسری حدیث زہد الکبیر للبہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب سورہ زمر کی آیت 22 فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ جس پر سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس سے مراد اللہ کا نور ہے کہ جب وہ دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ صحابہ نے جب اس کی نشانی پوچھی تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور موت کو یاد کرتا ہے۔ یہ صاحب انشراح کی نشانیاں ہیں۔ قدیم اہل سنت اور صوفیہ اور احادیث نبویہ بھی پیش کرتے ہیں جن سے بندے میں اللہ کے نور پر وہ استدلال کرتے ہیں، اور مزید کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں پتھروں نے جو سجدے کیے ہیں، صوفیہ نے لکھا کہ وہ سجدے اللہ کے نور ہی کو تھے جو اللہ نے علم نشرح اللہ کا صدرک فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی نعمت عظمیٰ کا اظہار فرمایا تھا۔ صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی شرح صدر ہو جائے اللہ کے نور کی وجہ سے اس کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے اور اس کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، جیسے اس صاحب علم نشرح اللہ کا صدرک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ چونکہ مولانا کے کلام میں ضمناً یہ مسئلہ آ گیا تھا، اس لیے ہم نے دونوں اطراف کا موقف پیش کر دیا ہے۔ باقی دین میں جبر نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے، وہ اپنے لیے بہتر سوچ سکتا ہے اور بہتر فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کسی ایسے مرد خاص کی صحبت میں بیٹھنا جس میں آفتاب حقیقی کا نور شرح صدر کی صورت جلوہ گر ہو۔ فرمایا وہی تیرا پیر ہے، وہی تیرا خضر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے خضر کے تابع رہنا تاکہ تو نفس کے حملوں سے بچ سکے۔ جس کے بعد ہم نے مومن کے نور باطن پر قدیم اہل سنت اور صوفیہ کے استدلال سے آپ کو آگاہ کیا۔ اب آگے مولانا اسی پیر یا خضر راہ کے ادب پر ہمیں ایک حکایت سناتے ہیں جس میں ایک بھیڑیے اور لومڑی اور شیر کے شکار کھیلنے کا ذکر ہے۔ اس حکایت میں شیر پیر یا خضر راہ کا سمبل ہے اور بھیڑیا اور لومڑی عام مخلوق کے سمبل ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں شیرو گرگو رو بہے بہر شکار، فرماتے ہیں ایک شیر بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے رفتہ بودن از طلب در کو حسار، فرماتے ہیں شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ کہاں سے باہم اندراں صحرائے یرف، فرماتے ہیں تاکہ تینوں اس گہرے جنگل میں سید ہا گیرند بسیار و شگرف، فرماتے ہیں اس لیے گئے تاکہ بہت سے اور اچھے شکار پکڑیں۔ تاب پشتے ہم دیگر بر سید ہا، تاکہ شکاروں کو ایک دوسرے کی مدد سے سخت بر بندند بارو کی دہا، سختی سے ان کو گرفت میں لائیں۔ گرچہ ازیشاں شیر نر را ننگ بود، مولانا فرماتے ہیں اگرچہ اس شیر نر کو ان کی رفاقت سے آر محسوس ہوتی تھی، لیک کرد اکرام و ہمراہی نمود، لیکن فرماتے ہیں شیر نے ان کی عزت افزائی کی اور ان کے ساتھ شکار کھیلنے پر رضامند ہو گیا۔ بقول مولانا اکٹھے شکار کھیلنے کی ریکویسٹ بھیڑیے اور لومڑی نے کی تھی، جس پر شیر نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ٹھیک ہے اکٹھے شکار کھیل لیتے ہیں۔ مولانا آگے لکھتے ہیں این چنی شاہ را از لشکر زحمت است، فرماتے ہیں ایسے شاہ کو لشکر ساتھ لے کر شکار کھیلنے سے آر محسوس ہوتی ہے، لیک ہمراہ شد کہ جماعت رحمت است، لیکن فرماتے ہیں کہ شیر ان کے ساتھ اس لیے راضی ہو گیا کیونکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کے فرمایا کہ جماعت رحمت اور افتراق عذاب ہے۔ مولانا ہمیں یہاں روک کر ایک بہت بڑا درس دیتے ہیں کہ ایسے شیر یا پیر یا خضر راہ یا ولی اللہ کی صحبت اٹھانے والے اصحاب کو فائدہ ہوتا ہے، اصحاب کی صحبت کا اس پیر یا خضر راہ یا ولی اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو صاحب انعام ہے، نور باطن والا ہے، جبکہ اصحاب لومڑی اور بھیڑیے کی طرح کمزور ہیں۔ مولانا اس پر 5 مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔
پہلی مثال دیتے ہیں این چنی مہرا از اختر ننگہاست، فرماتے ہیں کہ وہ پیر یا خضر راہ ایسا چاند ہے جس کو ستاروں کی مائیت سے شرم آتی ہے، او میان اختراں بہر سہاست، فرماتے ہیں وہ ستاروں کے درمیان اپنے نور کی سخاوت کے لیے جلوہ گر ہوتا ہے، ستاروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ دوسری مثال دیتے ہیں امر شاورہم، پیغمبر را رسید، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں سے مشورہ کر لیجئے، گرچہ رائے نیست رائے شرا مزید، فرماتے ہیں اگرچہ آپ کی رائے سے بڑھ کے کس کی رائے ہو سکتی ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں سے مشورہ کرنا صحابہ کو شرف دینا اور ہمیں سبق دینے کے لیے تھا، وگرنہ سب سے افضل رائے تو سرکار کی اپنی ہی تھی۔ آگے تیسری مثال دیتے ہیں در ترازو جو رفیق زر شدست، فرماتے ہیں ترازو میں کبھی جو کو بھی سونے کا رفیق بنا دیتے ہیں، نئے ازاں جو چوں زر جوہر شدست، فرماتے ہیں کہ جو کو وزن برابر کرنے کے لیے سونے کے ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جو بھی سونے کی طرح جوہر بن گیا ہے۔ فرمایا یہ شرف رفاقت جو کہ جو کو حاصل ہوئی ہے یہ سونے کو نہیں ہے، یہ جو کوئی ملی ہے۔ اب چوتھی مثال دیتے ہیں روح کالبرا کنو ہمراہ شدست، فرماتے ہیں کہ روح جسم کی ہمراہ رہی ہے، مدت سگ ہار سے درگاہ شداست، اور فرماتے ہیں کہ مدتوں کتے درگاہوں کا پہرا دیتے ہیں۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ روح جسم کے ساتھ رہی ہے تو اس سے بھی شرف جسم کو ملا ہے، روح کو نہیں، کیونکہ روح افضل ہے۔ اسی طرح درگاہوں کے پہرے دار کتے اگر وہاں ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ شرف بھی کتوں کو حاصل ہوتا ہے، درگاہوں کو نہیں، کیونکہ درگاہیں انبیاء اولیاء کی ہیں اور وہ مخلوق میں انعام یافتہ ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ مولانا ان تمام مثالوں سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ لگنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی شیر کی ہمراہی میں لومڑی اور بھیڑیے کے حق میں ہوا۔ مولانا لکھتے ہیں گاوے کوہی و بز و خرگوش زفت، فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی گائے، ایک بکری اور ایک موٹا خرگوش یافتن وقار ایشاں پیش رفت، ان تینوں کو شکار میں حاصل ہوا اور ان کی مراد بارائی۔ آگے مزید ان کا قصہ لکھتے ہیں ہر کے باش در پہ شیر حراب، فرماتے ہیں جو کوئی بھی جنگجو شیر کے ساتھ چلے کم نیابد روز و شب پورا کباب، فرماتے ہیں اس کو رات دن کبابوں کی کوئی کمی ہوتی ہے، شکار پکڑنے والا شیر جو ساتھ ہے۔ ان تمام اشعار میں مولانا ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں پر ایمان رکھنے والے اور ان کی صحبت اٹھانے کا شرف پانے والے بزرگی پا جاتے ہیں، یہ اقرب ترین راستہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ بلا مشقت فیض ہے۔ مولانا کیا فرماتے ہیں حق فشاند آ نور را برجانہا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو لوگوں کی جانوں یا دلوں میں ڈالتے ہیں، یعنی لوگوں کو صاحب شرع صدر بناتے ہیں، مقبلاں برداشتہ دامانہا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے اس نور کو اپنے دامنوں میں لیے پھرتے ہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں فقر خواہی آں بصوبت قائم است، فرماتے ہیں بھائی فقر چاہتے ہو، ولی کے سینے کا نور چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں وہ تو کسی کی صحبت سے ملتا ہے۔ نئے زبانت کار می آید نی دست، فرماتے ہیں نہ اس میں زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ کام آتے ہیں۔ دانش انوار است در جان رجال، آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو فقر کا علم ہے نا، یہ مردوں کی جانوں میں اللہ کے انوار ہیں، نئے ذراح دفتر و نئے کیلو کال، فرماتے ہیں یہ علم گفتگو اور کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں دانش آرا ستانت جان از جان، فرماتے ہیں اس علم کو ایک جان دوسری جان سے خود ہی چھین لیتی ہے۔ نئے از راہ دفتر نئے از زبان، فرماتے ہیں زبان اور کتاب کا اس میں کوئی کام نہیں۔ اور آخری شعر تو مجھے پڑھ لینے دیجئے اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، فرماتے ہیں بھائی ایک یوسف نہیں آیا، سینکڑوں آئے ہیں، اور ان کی اصل جمال ذوالجلال ہوتی ہے، یعنی وہ حاملین نور باطن ہوتے ہیں۔ اے کم از زن شو فدائے آں جمال، فرماتے ہیں اے عورت سے بھی گئے گزرے، کسی کے جمال پہ تو بھی مر جا، ڈھونڈ اس کا وصل اور اس کی صحبت سے تو بھی نور باطن حاصل کر لے۔ بھئی سبھی کاملین نے حصول نعمت فقر کے لیے پاکوں کی صحبت ہی لکھی ہے۔ سعدی شیراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک چھوٹی سی حکایت میں پاکوں کی صحبت کا ہی درس دیا ہے، میں مختصراً آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن جب وہ حمام میں نہانے گئے ہوئے تھے
تو ان کا ایک دوست ان کے پاس تھوڑی سی مٹی لے کے آیا اور کہا کہ سعدی اس کو ذرا سونگھو تو دیکھو اس سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، یعنی فرماتے ہیں کہ ایک دن حمام میں خوشبودار مٹی رسید از دست مخدوم بدستم، فرماتے ہیں میرے ایک دوست کے ہاتھ سے مجھ تک پہنچی۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو کستوری ہے یا عبیری ہے، یہ دونوں خوشبوئیں ہیں، کہ ازبوئے دل آویز تو مستم، کہ میں تو تیری دل آویز خوشبو سے مست ہوا جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے کہا من گلے ناچیز بودم، کہ میں تو ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن میں ایک مدت تک پھول کی ہم صحبت رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، اس مٹی نے مزید کہا کہ میرے ہم نشیں کے جمال نے مجھ میں بھی اثر کر لیا ہے، ورنہ من ہما حاکم کے ہستم، ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ پھول کی خوشبو اپنی ہم صحبت مٹی میں چلی جاتی ہے، تو اے انسان تو بھی مٹی ہے، اگر کسی اللہ والے کی صحبت تجھے بھی مل جائے تو اللہ کا نور تیرے میں بھی آ جائے گا۔ اللہ کا نور کیا خوشبو سے کمزور ہے؟ اس مثال سے سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا کی ہی تصدیق فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ فقر صحبت پیر سے ہے۔ اس کے آگے مولانا شیر اور بھیڑیے اور لومڑی کی حکایت میں ہمیں ایک اور راز سمجھاتے ہیں کہ جب انہوں نے گائے، بھیڑ اور ایک موٹا خرگوش شکار کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں گرگو روبا را تما بود اندراں، فرماتے ہیں کہ اس وقت بھیڑیے اور لومڑی میں لالچ پیدا ہو گیا کہ رود قسمت بعدل خسرواں، کہ اب شیر شاہی انصاف سے کام لے تو پھر بات ہے۔ اکسے تمیں ہر دو شاں بر شیر زد، مولانا فرماتے ہیں کہ دونوں کے لالچ کا عکس شیر پر پڑا، شیر دانست آن تما ہارا سند، اور فرماتے ہیں کہ شیر ان کے لالچ کے ثبوت جان گیا۔ آگے لکھتے ہیں ہر کے باشد شیر اسرار و امیر، یعنی جو اسرار کا شیر اور سردار ہوتا ہے، یعنی صاحب الہام ولی ہوتا ہے، فرماتے ہیں او بداند ہر چ اندیشت ضمیر، مولانا کیا لکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر بات جان جاتا ہے جو آپ کے ضمیر میں پیدا ہوتی ہے، اپنے نور باطن سے جان لیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہی نگہدار اے دل اندیشہ ہو، فرماتے ہیں اے وسوسوں کے خوگر دل اپنی حفاظت کر، دل از اندیشہ بدی در پیشے ہو، کس چیز سے حفاظت کر کہ ولی کے سامنے تیرے خیال میں کوئی بری بات نہ آ جائے، کیونکہ بقول مولانا صاحب الہام ولی کو پتہ چل جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں داند او خرہ ہمی راند خاموش، فرماتے ہیں ولی اپنے گدھے کو خوب جانتا ہے اور اسے چپ چاپ چلاتا رہتا ہے، بر رخت خندد برائے روپوش، فرماتے ہیں کہ سامنے وہ مسکراتا رہتا ہے اور اندر سے اس نے پردہ رکھا ہوتا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں شیر چوں دانست آں وسواس شاں، فرماتے ہیں جب شیر کو ان کے وسوسوں کا علم ہو گیا، وا نہ گفت و داشت آں دم پاس شاں، فرماتے ہیں شیر نے برملا کچھ نہ کہا اور اس وقت ان کا پاس رکھا یعنی خاموش رہا، لیک با خود گفت بے نمائم سزا، لیکن اس نے اپنے دل میں کہا ان کو میں سزا ضرور دوں گا۔ مر شمارا اے خسیسان گدا، یعنی تمہیں اے کمینوں مر شمارا بس نہ آمد رائے من، اس شیر نے مزید کہا کہ اے کمینوں تمہیں میری رائے پسند نہ آئی، زنتا این اسدرت آئے من، یعنی میری عطا کے بارے میں تمہارا ظن یہ ہے۔ نقش با نقاش چے اسگالت دیگر، شیر نے مزید اپنے آپ سے کہا کہ مخلوق مالک کو کیا سمجھائے گی، چوں سگالش اوش بخشی دو نظر، جبکہ مخلوق کی سوچ اور نگاہ مالک کی ہی بخشی ہوئی ہوتی ہے۔ الظانین باللہ ظن السوء، یعنی جو اللہ کے بارے میں برا ظن رکھتے ہیں، گر نہ برم سر بود این خطا، اگر میں ان کا سر نہ کاٹوں تو یہ میری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس شعر میں سورہ فتح کی آیت نمبر 5 کی طرف تلمیح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو جہنم میں بھیجنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں وارہانم چرخرا از ننگیتاں، کہ شیر نے مزید اپنے دل میں سوچا کہ آسمان کو ان کے ننگ سے نجات دلاؤں گا، تا بمانت در جہاں یہ داستاں، تاکہ زمانے کے لیے یہ عبرت انگیز داستان بن جائے۔ مزید کیا لکھتے ہیں شیر با این فکر می زد خندہ فاش، فرماتے ہیں شیر اس خیال کے ساتھ ظاہری طور پہ ہنس رہا تھا،
از تبسم ہائے شیر ایمن مباش۔ مولانا فرماتے ہیں ایسے شیروں کے تبسم سے نہ ڈرنا ہو جانا۔ مولانا ان اشعار میں ہمیں دو بڑے راز سمجھاتے ہیں۔ میں نے ایک تو آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ شیر ولی اللہ کا سمبل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جیسے لومڑی اور بھیڑیے کے دل میں شکاروں کے لالچ میں شیر کے خلاف برا خیال آیا، مولانا فرماتے ہیں کہ کامل ولی کے سامنے اگر کسی کے دل میں اس کے خلاف کوئی خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ الہام اطلاع فرما دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ لوگوں کو وحی و الہام سے ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ در جہان جہاں جواسیس القلوب، فرماتے ہیں ان کو دلوں کے جاسوس سمجھنا اللہ تعالیٰ انہیں الہام دیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں در درون دل در آئے چوں خیال، فرماتے ہیں کسی کے دل میں جب کوئی خیال پیدا ہوتا ہے پیش شام مکشوف باشد سر حال، تو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کا بھید بذریعہ الہام ان پاکوں پر کھل جاتا ہے۔ آگے بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں آنکھ کے واقف گشت بر اسرار ہو، مولانا فرماتے ہیں بھئی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اسرار دے دیتا ہے، سر مخلوقات جب اود پیش ہو، فرماتے ہیں کیا مخلوقات کے راز اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا سکتا۔ آگے ولی کے علم پہ دوسری مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آنکھ بر افلاک رفتارش بود، فرماتے ہیں جن پر اللہ آسمان کے راز آشکار کر دیتے ہیں، بر زمین رفتن سے دشوارش بود، فرماتے ہیں ان پر زمین والوں کے راز آشکار کرنا یہ زیادہ مشکل بات ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس اپنے دل کو وسوسوں سے پاک کر کے بیٹھنا چاہیے، اور اگر عقیدت نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہی نہ ہوا جائے، وگرنہ ہمارے برے خیالات سے آگاہ ہو کے وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے، اور پھر جو سرکار نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو مولانا ان تمام باتوں میں ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کہیں برے خیال دل میں لا کے ان کی بارگاہ میں ہم عذاب الہی کو ہی نہ دعوت دے دیں۔ مولانا ان اشعار میں اولیاء کے ادب کا ہی درس دے رہے ہیں، اور یہ عین قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ سورہ النساء کی آیت 69 کے مطابق صاحب انعام گروہ 4 ہیں، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ پہلے گروہ کے ادب کے بارے میں ہمیں بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کے مطابق اگر ہم سرکار کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی کریں گے تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو بات یہ سمجھنی بڑی آسان ہو گئی کہ اگر پہلے گروہ کی بے ادبی سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو اگلے تینوں گروہوں کی بے ادبی سے بھی اعمال ہی ضائع ہوں گے، کیا کوئی اجر و ثواب ملے گا اس پہ؟ کیونکہ قرآن کے مطابق اگلے تینوں گروہ بھی ہیں تو انعام یافتہ ہی۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ شیر، بھیڑیے اور لومڑی کا قصہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔